अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? Welcome to Learning Camp Intro. आपने घबराना नहीं है। और यहाँ मिलेंगी उर्दू की क्लासें बिल्कुल फ्री। Learning Camp। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है इंशाल्लाह सब ठीक होंगे। तो स्टूडेंट, मैं आज आपको फ़र्स्ट ईयर की नज़म है जिसका नाम है शहज़ादे का छत पर सोना और परी के हाथों अगवा होना। आज इसकी तशरीह करवाऊँगी, तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो नज़म शहज़ादे का छत पर सोना और परी के हाथों अगवा होना। इसकी शायर है मीर हसन। शायर का तारुफ थोड़ा सा आपको बताती हूँ हालात ज़िंदगी के बारे में कि नाम मीर ग़ुलाम हसन और हसन तखल्लुस है उनका। वो नामवर हजूगो मीर रज़ा के बेटे मीर खलीक के वालिद और मशहूर मरसिया निगार मीर अनीस के दादा थे। दिल्ली के सैयद वाड़ा में पैदा हुए। तालीम अपने वालिद से हासिल की। दिल्ली का शहर जो कई बार उजड़ा, उनके ज़माने में भी वीरान हो गया, तो वो अपने वालिद के साथ फैज़ाबाद चले गए जो इस ज़माने में ऊद का दारुल हुकूमत था। यहाँ वो नवाब सालार जंग के दरबार से वाबस्ता हो गए। जब नवाब आसफ़ अल दौला ने अपना दारुल हुकूमत फैज़ाबाद से लखनऊ मुंतकिल किया तो वो भी लखनऊ आ गए। ये इनका छोटे से हालात ज़िंदगी है। इनके बारे में उनके दादा का नाम, उनके वालिद का नाम, तो वो पहले वो दिल्ली में थे, उसके बाद वो वहाँ से वो मुंतकिल होकर जो है वो फैज़ाबाद अब उन्होंने अपना वहाँ पे जो है बसेरा कर लिया। ठीक है। तो दूसरा है कि ये शायर जो हैं ये अपने वो उनकी ये कोई मशहूर शायर या बड़े इस तरह नहीं थे कि इनकी शोहरत जो उनके गज़लियात की वजह से नहीं थी, जो गज़लें लिखते थे जो कुछ उसकी वजह से नहीं थी। उनकी शोहरत जो हुई थी वो एक मशहूर जो है वो एक था, ये नावल था जिसका सैरुल बयान जिसका नाम था, उसकी वजह से उनकी शोहरत हुई थी कि वो एक रवायती दास्तान थी जो कि दरअसल शहज़ादा बेनज़ीर और शहज़ादी वह बद्र मुनीर का अफसाना इश्क था, जो उनकी प्यार की कहानी थी। उससे की वजह से उन्होंने उसको अपनी शायरी में बयान किया, जिसकी वजह से वो बहुत मशहूर हुए। वो मशहूर शायर जो है उनको उसके करार दिए गए। ठीक है। तो ये उसके बारे में इसकी दास्तान थी, उन्होंने अपने शायरी में बयान की। तो नेक्स्ट अब इस नज़म का मैं आपको तारुफ बताती हूँ। तो ये जो नज़म है मीर हसन की मशहूर मसनवी सैरुल बयान, उससे ये नज़म ली गई है और ये नज़म जो इसको बयान किया गया है। मसनवी इस्लाम में ऐसी लंबी नज़म को कहते हैं जिसके शेर के दोनों मिसरे हम काफ़िया होते हैं, मतलब कि वो हम मिलते जुलते होते हैं और हर शेर में काफ़िया बदल जाता है। मतलब कि काफ़िया बदल जाता है लेकिन कि उनकी आवाज़ें जो हैं वो मिलती हैं दोनों काफ़ियों की। जो उसको हम काफ़िया वो होता है शेर का लफ्ज़ जिनकी साउंड आवाज़ एक जैसी हो। ठीक है। और हर शेर में काफ़िया इसका बदल जाता है। इसमें कोई लंबी किस्सा कहानी बयान की जाती है, गोया जो काम नसर में नावल से लिया जाता है वही काम शायरी में मसनवी से लिया जाता है। हम इसे मंसूब किस्सा कह सकते हैं। अच्छा, तो ये जो कहानी है, एक बादशाह के यहाँ बहुत मन्नतों मुरादों के बाद बेटा पैदा होता है जिसका नाम बेनज़ीर रखा जाता है। शाही नजूमी उसकी ज़िंदगी में चंद ख़तरात की निशानदेही करते हैं, मतलब कि वो कुछ नजूमी होते हैं, वो बादशाह को बताते हैं कि इसकी ज़िंदगी में क्या क्या ख़तरात हैं शहज़ादे की ज़िंदगी में। उसे 12 साल तक महल में रखने की तजवीज़ देते हैं। 12 साल की आखिरी रात बादशाह से हिसाब किताब में गलती हो जाती है। वो समझता है कि शहज़ादा बेनज़ीर पूरे 12 साल का हो चुका है, लेकिन हकीकत में वो 12 साल मुकम्मल होने में अब भी एक रात बाकी होती है। अलगरज चाँद की 14वीं रात में शहज़ादा बेनज़ीर ज़िद करके छत पर सो जाता है। आधी रात को वहाँ से परी माहरुख का गुज़र होता है। वो उसे देखकर उस पर आशिक हो जाती है और उसे अपने साथ प्रस्थान ले जाती है और वहाँ उसे कैद कर लेती है। इस तरह ये कहानी आगे बढ़ती है। नसाब में दिए गए
ٹکڑے میں شہزادہ بے نظیر کی چھت پر سونے اور اس کے اغوا ہونے کا ذکر موجود ہے۔ یہ جو آپ کو یہ اب آگے اشعار ملیں گے اس میں کہ وہ کیسے چھت پر سویا اور کیسے اغوا ہوا، اس کے بارے میں اس کے متعلق بتایا گیا ہے۔ امید ہے آپ کو کہانی کی ڈیفینیشن سمجھ آ گئی ہوگی کہ اس میں مین مقصد کیا ہے اور یہ کہانی ہے کیا، یہ نظم کیا ہے اور کس کے بارے میں۔ ٹھیک ہے، چلتے ہیں نیکسٹ۔ تو اس نظم کا پہلا بند ہے: کزار راہ وہ شب تھی شب چاردہ، بڑا جلوہ لیتا تھا ہر طرف ماں، نظارے سے تھا اس کے دل کو سرور، عجب عالم نور کا تھا ظہور، عجب لطف تھا سیر مہتاب کا، کہے تو کہ دریا تھا مہتاب کا۔ اس میں جیسے کہ مشکل ورڈز ہیں: کزارا بدقسمتی سے، جلوہ لینا سج دھج دکھانا، اپنا آپ ظاہر کرنا، آگے ہے چاردہ 14ویں رات، ماہ کہتے ہیں چاند کو، سرور لطف مزہ، عجب عجب کا مطلب نرالا عجیب عجیب و غریب، عالم نور چاندنی مراد ہے، ٹھیک ہے، عالم نور مطلب اس کی چاندنی، ظہور ظاہر ہونا، مہتاب چاند مراد شہزادہ، یہاں مہتاب جو ہے ویسے مہتاب چاند کو کہتے ہیں لیکن یہاں پہ وہ جو ہے نا شہزادے کو چاند کہا گیا ہے، مہتاب چاند مراد شہزادہ۔ تو اس کی تشریح میں جیسے کہ اس کی ڈیٹیل تو میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ اس کی نظم کیا ہے کہ بھئی یہ نظم میر حسن کی مثنوی سیر البیان سے لی گئی ہے کہ ان کا جو ناول تھا اس سے یہ مشہور ہوئے تھے، یہ بہت بڑے شاعر وغیرہ نہیں تھے تو انہوں نے اس سے جو ہے یہ شعر لکھے تھے اس شہزادے کے بارے میں، تو اس کی پیچھے میں نے آپ کو ڈیٹیل بتا دی ہے اس کہانی کی۔ تو اس شعر کے جو مطلب ہیں وہ ہے کہ اس شعر میں مثنوی کی کہانی اس موڑ پر پہنچ چکی ہے کہ جب شہزادہ بے نظیر، شہزادے کا نام تھا بے نظیر، جو کہ 12 سال کا ہونا تھا، اتفاق کی بات ہے کہ پہلے جب اس کو کہا گیا تھا کہ وہ جب تک 12 سال کا نہ ہو تو شہزادے کو چھپا کے رکھنا، باہر نہیں نکالنا، لیکن اتفاق سے کیا ہوا کہ شہزادہ 12 سال کا ہو گیا تو اس کو ابھی ایک رات باقی تھی، لیکن بادشاہ کو غلط فہمی ہوئی کہ شہزادہ جو ہے 12 سال کا ہو گیا تو اس کو باہر جانے کی اجازت دے دی۔ تو یہ شعر ہے کہ شہزادہ چھت پر گیا تو اس نے کیا دیکھا، ٹھیک ہے، تو جب شہزادہ بے نظیر کو 12 سال کا ہونا تھا، اتفاق کی بات ہے کہ 12ویں سال کی آخری رات چاندنی رات تھی۔ بادشاہ یہ سوچ کر مطمئن ہو چکا تھا کہ شہزادہ بے نظیر پورے 12 سال کا ہو چکا ہے، اس لیے جب 14ویں رات کے نظارے نے شہزادے کے دل میں ہلچل مچائی تو اسے صرف اتنا کہا گیا کہ وہ 14ویں رات میں نکلنے سے گریز کرے، لیکن چاندنی رات کا نظارہ اس قدر دلفریب خوبصورت تھا کہ شہزادہ اپنے آپ کو روک نہ سکا۔ باہر ہی طرف چاندنی کا نور بچھا ہوا تھا، باہر ہر طرف چاندنی کا نور تھا جو شہزادے کے دل پر سحر طاری کر رہا تھا۔ آسمان پر چاند کا سفر بھی لطف دینے والا تھا، جس سے چھن چھن کر آنے والی چاندنی دریا کی طرف موزن تھی، ٹھیک ہے، سوری، یہ جو ہے اس کی جو میں نے اس کی تشریح بتائی آپ کو، اس نظم کا یہ جو پہلا جو بند ہے شعر کا، تو اس میں یہی تھا کہ بھئی وہ چاندنی رات تھی، شہزادہ چھت پر گیا تو اس کو اپنے آپ پر قابو نہ رہا، اس نے 14ویں رات کو دیکھا تو اس کو وہ خوبصورت دلفریب نظارہ لگا اور وہ اپنے آپ کو چاندنی رات میں جانے سے روک نہ سکا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کا مطلب تو امید آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل جو آپ نے شروع میں بتانی ہے کہ اس میں نظم کس کے بارے میں تھی، یہ جیسا کہ اوپر آپ دیکھ رہے ہیں تو وہ میں نے اس لیے دوبارہ آپ کو نہیں بتایا کیونکہ میں پیچھے آپ کو اس کی نظم کی ڈیٹیل بتا چکی ہوں، ٹھیک ہے۔ چلتے ہیں نیکسٹ شعر کی طرف۔ دوسرا اس کا بند ہے: ہوا شہزادے کا دل بے قرار، یہ دیکھی جو وہاں چاندنی کی بہار، کچھ آئی جو اس ماں کے جی میں ترنگ، کہا آج کوٹھے پہ بچھے پلنگ، کہا شہ نے اب تو گئے ہیں دن نکل، اگر یوں ہے مرضی تو کیا ہے خلل۔ تو اس میں مشکل ورڈز ہیں: ترنگ، ترنگ کا مطلب خواہش پیدا ہونا، امنگ، ٹھیک ہے، شاہ مطلب بادشاہ، خلل رکاوٹ، وہم خام خیال، تو قدیم گئے دنوں کا پرانا وقت، ٹھیک ہے۔
جیسے کہ اس میں آپ کو مشکل یہ اگر آپ اس کو یہ شعر کو غور سے پڑھیں تو آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے گی کہ اس کا شعر کا مطلب کیا ہے۔ جیسے کہ ہوا شہزادے کا دل بے قرار، یہ دیکھی جو ماں چاندنی، یہ چاندنی رات دیکھی تو شہزادے کا دل بے قرار ہوا، کچھ آئی جو اس ماں کے جی میں ترنگ، کہا آج کوٹھے پہ بچے پلنگ۔ تو شہزادے نے جب دیکھا چاند اتنا خوبصورت لگ رہا ہے تو اس کے جی میں آیا کیوں نہ آج چھت پہ سویا جائے، کہا شہ نے اب تو گئے دن نکل۔ تو شہ کا مطلب بادشاہ، کہ بادشاہ نے کہا اب تو دن پورے ہو گئے ہیں، شہزادہ 12 سال کا ہو چکا ہے، اگر یوں ہے مرضی تو کیا ہے خلل۔ اور وہ کہتا ہے اگر شہزادے کی ایسی مرضی ہے تو اس میں کیا مشکل ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس کا مطلب تھا شعر کا، ٹھیک ہے۔ تشریح میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہر طرف چاندنی چھٹکی ہوئی تھی، یوں لگتا تھا جیسے نور کی بارش ہو رہی ہے، ایک ایسا نظارہ تھا جس سے متاثر ہونا فطری تھا، اس لیے شہزادہ بے نظیر جو 12 سالوں تک محل کے اندر رہا تھا اس نظارے سے کچھ زیادہ ہی بے قرار تھا۔ اس کے دل میں کچھ ایسی موج اٹھی کہ اس نے فرمائش کی کہ آج اس کا پلنگ کوٹھے پر بچھا دیا جائے۔ بادشاہ نے دل میں سوچا کہ جب 12 سال پورے ہو ہی چکے ہیں تو اس فرمائش کو پورا کرنے میں کوئی حرج نہیں، اس لیے اس سے اس کی بات کو ٹالا نہیں اور اسے اپنی مرضی کرنے دی، ٹھیک ہے۔ یہ تھی اس کی تشریح، جیسے کہ میں نے آپ کو مطلب بتا دیا۔ جب آپ اس کا شعر کا مطلب سمجھ لیتے ہیں تو اس کو اپنے ورڈز میں آپ نے بتا دینا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے، تو وہ آپ کی تشریح کاؤنٹ ہو جاتی ہے۔ بس آپ نے جب بھی آپ کا شعر کوئی آتا ہے تو نظم کا نام، اور اگر نام نہیں ہے تو شاعر کا نام، اور اس میں تھوڑی سی ڈیفینیشن بتا کے تو آپ نے اس کا شعر کا وہ اس کی تشریح بتا دینی ہے، ٹھیک ہے۔ امید آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ چلتے ہیں نیکسٹ ہے قضا راہ وہ دن تھا اسی سال کا، غلط وہم ماضی میں تھا حال کا، سخن مولوی کا یہ سچ ہے قدیم کہ آگے قضا کے ہو احمق حکیم، وہ سونے کا جو تھا جڑواؤ پلنگ کہ سیمی تنوں کو ہو جس پر امنگ، ٹھیک ہے۔ سخن مطلب بات، احمق مطلب بیوقوف، جڑواؤ پلنگ یعنی کہ پلنگ جس پر موتی وغیرہ ٹانکے گئے تھے، ٹھیک ہے۔ سیمی تن چاندنی جیسے بدن والے، مراد حسین لوگ، امنگ یعنی کہ ترنگ یعنی کہ خواہش، ٹھیک ہے۔ تو اس جو ہے شعر کا مطلب ہے قضا رہا وہ دن تھا اسی سال کا، غلط وہم ماضی میں تھا حال کا، کہ جو یہ ان کا جو ایسا دن تھا کہ جو برا وقت تھا ان کا، جو ان کو نہیں پتہ تھا، جو ماضی میں انہوں نے وہم پالا ہوا تھا کہ یہ 12 سال کا جب تک نہیں ہوگا تو اس وقت اس کو مسئلہ ہو سکتا ہے، تو یہ وہ کہتے تھے ان کا جو وہم تھا انہوں نے اس اپنا برقرار رکھا ہوا تھا، لیکن جب برا وقت آتا ہے تو وہ کسی کی جو ہے وہ جو ہے نا بات کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ سخن مولوی کا یہ سچ ہے قدیم کہ آگے قضا کے ہو احمق حکیم، مطلب اس کا کہ جب برا وقت آ جاتا ہے تو وہ کسی بھی بہانے سے آ جاتا ہے، اس کو روکا نہیں جا سکتا۔ وہ جتنی بھی انہوں نے کوشش کی تھی کہ شہزادے کو چھپا کر رکھیں، اور لیکن وہ ان کی غلط جو ہے حساب کی وجہ سے، جن کو غلط حساب انہوں نے لگایا، ایک دن اس کا باقی تھا تو وہ ان کی بیوقوفی کی وجہ سے، غلط حساب لگانے کی وجہ سے اس پر جو مصیبت آنی تھی، اس لیے وہ جو ہے وہ چاندنی رات میں انہوں نے پلنگ ڈال دیا۔ وہ سونے کا جو تھا جڑواؤ پلنگ سیمی تنوں کو ہو جس پر امنگ، کہ انہوں نے اس کے سونے کا جو اس کا موتیوں سے بھرا ہوا پلنگ تھا وہ چھت پر ڈالا کہ وہ ایسا اتنا خوبصورت کہ کوئی بھی اس پر سونے کی خواہش کرے، اس کو پلنگ اس پر ڈال دیا، ٹھیک ہے۔ یہ اس کا مطلب تھا۔ تو تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ اس حصے میں شاعر بیان کرتے ہیں کہ گرچہ نجومیوں کے مشورے پر بادشاہ اور شہزادہ 12 سال تک احتیاط کرتے رہے، اور خصوصاً چاندنی رات میں وہ بہت زیادہ محتاط رہتے تھے، لیکن کہتے ہیں کہ جو نصیب میں لکھا ہو وہ ہو کے رہتا ہے، نصیب کے لکھے کے آگے عقل بھی عاجز ہے۔ انسان جتنا مرضی سمجھدار اور حکیم ہو، لیکن جب قضا آتی ہے تو عقل ماری جاتی ہے۔ یہی کچھ بادشاہ اور شہزادے کے ساتھ ہوا۔ انہوں نے جو حساب لگایا وہ غلط تھا، ٹھیک ہے۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ 12 سال پورے ہو چکے ہیں، لیکن ابھی ایک دن باقی تھا، اور پھر وہی جو نصیب میں لکھا تھا۔ شہزادہ چاندنی رات دیکھ کر بے خود ہو گیا، مطلب شہزادہ چاندنی رات دیکھ کر بہت خوش ہوا، اور وہ اس کو وہ خواہش ظاہر ہوئی، اور اس نے اپنا پلنگ چھت پر بچھانے کا حکم دیا۔ وہ پلنگ بھی سونے سے بنا ہوا تھا اور اتنا خوبصورت تھا کہ کوئی بھی اس کو دیکھے تو اس کا دل کرے کہ وہ اس پر سوئے۔ تو یہ تھا اس کا مطلب۔ میں نے آپ کو اس کے شعر کا مطلب آسانی سے سمجھایا ہے، اگر آپ شعر پہ غور کریں گے تو آپ کو فوراً جو ہے اس کے تشریح بھی سمجھ آ جائے گی، کیونکہ اپنے ورڈز میں لکھنا ہے، اس کو
لفظ بلفظ کوشش کیا کریں کہ نہ لکھا کریں، جو آپ کو سمجھ آ رہی ہو اس کو اپنے لفظوں میں بیان کیا کریں، ٹھیک ہے۔ آپ جب کیونکہ آپ نے پیچھے سبق پڑھا ہے، اس کی کہانی کا مطلب دیکھ لیا ہے کہ کیا ہے، تو اب آپ جب شعر پڑھیں گے تو شعر پہ تھوڑا سا غور کر کے اس کے ورڈز میننگ دیکھ کے تو آپ آسانی سے اس کا مطلب اور تشریح کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چلتے ہیں نیکسٹ ہے کھینچی چادر ایک اس پہ شبنم کی صاف، کہ جو ہو چاندنی جس صفا کی غلاف، دھرے اس پر تکیے کئی نرم نرم، کہ مخمل کو ہو جس کے دیکھے سے شرم، کبھی نیند میں جب کہ سوتا تھا وہ، تو رخسار رکھ کر اس پر سوتا تھا وہ۔ یہ مطلب مخمل کیا ہے؟ ایک قیمتی نرم کپڑا ہے، ٹھیک ہے۔ اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ کبھی کھینچی چادر ایک اس پر شبنم کی صاف، یعنی کہ اس پر ایک خوبصورت مخمل کی چادر بچھائی گئی جو کہ چاندی کی طرح تھی، اس پہ صاف شفاف غلاف چڑھایا گیا، اس پر نرم نرم تکیے رکھے گئے، اتنے نرم اور خوبصورت کہ مخمل یعنی کہ جو قیمتی وہ کپڑا جو ہے اس کو بھی یعنی کہ شرم آ جائے، اس کو دیکھ کر اتنے خوبصورت تھے کہ اس کو دیکھ کر، اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر جو وہ نہ شبنم بھی شرماتی تھی کہ بھئی اتنی خوبصورت اس کی چادر بچھائی گئی، اس پہ نرم تکیے رکھے گئے شہزادے کے لیے، تو شہزادہ اس پر سکون کے ساتھ اس نے اپنا رخسار رکھا اور اس پر سو گیا، ٹھیک ہے۔ یہ اس کا مطلب ہے۔ تو اس کے تشریح میں ہے کہ الغرض شہزادے کی فرمائش پر سونے سے بنا ہوا جڑاؤ پلنگ چھت پر بچھا دیا گیا، وہ پلنگ بے حد خوبصورت تھا، ہر حسین اس پر سونے کی خواہش رکھتا تھا۔ پھر اس پلنگ پر ایک نرم اور قیمتی چادر کو بچھایا گیا، وہ چادر بھی اتنی خوبصورت تھی کہ یوں لگتا تھا کہ اس پر شبنم گری ہو اور چاندی کا غلاف ہو، ٹھیک ہے۔ اس پلنگ پر جو تکیے رکھے گئے تھے وہ اتنے نرم گزار تھے کہ یوں لگتا تھا جیسے کوئی نرم ریشمی مخمل ہو، بلکہ شاعر کے الفاظ میں مخمل بھی اس پر رشک کرتا تھا، مطلب اتنی خوبصورت تکیے رکھے گئے، خوبصورت چادر بچھائی گئی اور اتنی خوبصورت اس کو پلنگ بچھا کے دیا گیا شہزادے کے لیے کہ الغرض شہزادہ جو اب اس نے اس پر اپنے تکیے پر اپنا رخسار رکھا اور نیند کی وادی میں چلا گیا یا سو گیا، ٹھیک ہے۔ امید آپ کو ایک سمجھ آ گئی ہوگی۔ اکثر مجھے اسٹوڈنٹ کہتے ہیں کہ آپ دیکھ کر سیم ٹو سیم پڑھا دیتی ہیں، ایسا نہیں ہے۔ پڑھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو سن رہا ہے اس کو ایک دفعہ سن کے ہی سمجھ آ جائے، اس کو بار بار اپنا لیسن ریپیٹ نہ کرنا پڑے، ٹھیک ہے۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ آسان ورڈز میں جلدی سے آپ کو اس طرح سمجھا دوں کہ آپ کو سمجھ بھی آ جائے اور آپ کے لیے کوئی مشکل بھی نہ ہو، ٹھیک ہے۔ امید آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ چلتے ہیں نیکسٹ شیٹ کی طرف۔ نیکسٹ ہے چھپائے سے ہوتا نہ حسن اس کا ماند، دیے تھے لگا اس کے مکھڑے کو چاند، وہ سویا جو اس آن سے بے نظیر، رہا پاسباں اس کا بدر منیر، ہوا اس کے سونے پہ عاشق جو ماہ، لگا دی ادھر اس نے اپنی نگاہ۔ چھپائے سے ہوتا نہ تھا حسن اس کا مان، ٹھیک ہے۔ مان کمزور پڑ جانا، مکڑا کہتے ہیں چاند کو، آن کا مطلب گھڑی یعنی کہ ٹائم، پاسبان دیکھ بھال کرنے والا، بدر منیر 14ویں کا چاند، اور ماہ کہتے ہیں چاند کو۔ اچھا، تو اس کا مطلب ہے چھپائے سے ہوتا نہ حسن اس کا ماں، یعنی اس دیے تھے لگا اس کے مکھڑے کو چاند، مطلب یہ ہے کہ وہ شہزادہ اتنا خوبصورت تھا، شہزادہ سوتے ہوئے اتنا خوبصورت لگ رہا تھا کہ وہ جو چاند بھی ایسے لگتا ہے، وہ چاند بھی اس کے سامنے مان پڑ رہا تھا، وہ چاند سے بھی زیادہ خوبصورت لگ رہا تھا۔ اس میں شاعر نے شہزادے کی خوبصورتی کو بتایا کہ وہ سویا جو اس آن بے سے بے نظیر، رہا پاسباں اس کا بدر منیر۔ وہ کہتے ہیں کہ جو بے نظیر جو شہزادہ تھا وہ سویا ہوا اتنا خوبصورت لگ رہا تھا، تو ایسے لگتا تھا کہ چاند بھی اس کو دیکھ کر شرما رہا ہے، جو اس پہ عاشق ہو گیا، ہوا اس کے سونے پہ عاشق جو ماں، لگا دی ادھر اس نے اپنی نگاہ۔ وہ کہتا ہے کہ سونے پہ عاشق جو ماں یعنی کہ چاند اس کے سونے پر، اس کے اس انداز سے، اس کی خوبصورتی سے ایسے لگتا تھا کہ چاند بھی اس کا عاشق ہو گیا ہے، اور وہ اس نے اس کے اوپر لگا دی ادھر اس نے اپنی نگاہ، کہ چاند نے بھی اس کے اوپر اپنی نگاہ رکھ دی ہے، ایسے محسوس ہوتا تھا کہ چاند بھی اس پہ عاشق ہو گیا اور اس پہ اپنی نگاہ رکھ دی ہے، کہ شہزادہ بے نظیر اتنی گہری نیند سو رہا تھا اور سویا ہوا اتنا خوبصورت لگ رہا تھا کہ اس کا حسن جو ہے وہ چاند کا حسن جو اس کے سامنے مان پڑ رہا تھا۔ اس شعر کا یہ مطلب ہے، ٹھیک ہے۔
تو تشریح میں شہزادے کا پلنگ جب چھت پر بچھا دیا گیا، وہ شہزادہ تکیے پر رخسار رکھے نیند کی وادی میں اتر گیا تو اس کے حسن کو چار چاند لگ گئے۔ وہ اس طرح سوتے ہوئے اتنا حسین لگ رہا تھا کہ چاند بھی اس کے حسن سے شرما رہا تھا۔ اس انداز اور دل ربائی سے شہزادہ بینظیر چھت پر سو رہا تھا اور آسمان پر 94ویں کا چاند اس کے حسن پر پہرا دے رہا تھا، بلکہ وہ اس پر عاشق ہو چکا تھا اور مسلسل اسے تکے جا رہا تھا۔ یوں لگتا تھا کہ جیسے چاند اس کے حسن پر فدا ہو گیا ہے اور اس نے اپنی نگاہ ہٹانے میں مشکل محسوس کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ تشریح میں آپ نے اب جیسے کہ میں نے نظم یہ شعر کا آپ کو مطلب بتایا ہے، تو اس کو آپ نے جب آپ اس کو غور سے پڑھیں گے تو آپ کو اس کی سمجھ آ جائے گی، اور جب آپ کو اس کا مطلب سمجھ آ جائے تو اس کو اپنے لفظوں میں بیان کر دینا ہے کہ یہ شہزادے کا پلنگ چھت پر بچھا دیا گیا، شہزادہ تکیے پر رخسار رکھ کر سو گیا، اور وہ چاند کی طرح خوبصورت لگ رہا تھا اور اتنا حسین لگ رہا تھا کہ چاند بھی اس کو دیکھ کر شرما رہا تھا، اور اس کی خوبصورتی سے بینظیر جو چھت پر سو رہا تھا، آسمان پر 94ویں کا چاند اس کے حسن پر جیسے لگتا تھا جیسے پہرا دے رہا ہو اور اسے دیکھ رہا ہو، اور چاند بھی اس کی طرف دیکھتا رہا، اس پہ نظر نہیں ہٹا رہا تھا کہ شہزادہ اتنا خوبصورت تھا۔ آئی سمجھ آپ کو؟ چلتے ہیں نیکسٹ ہے وہ ماں اس کے کوٹھے کا حالہ ہوا، غرض وہاں کا عالم دوبالا ہوا، وہ پھولوں کی خوشبو، وہ ستھرا پلنگ، جوانی کی نیند اور وہ سونے کا ڈھنگ، جہاں تک کہ چوکی کے تھے باریدار، ہوا جو چلی سو گئے ایک بار۔ ٹھیک ہے، حالہ مطلب دائرہ، گھیرا، آس پاس ایک دائرہ جو بنا دینا۔ ٹھیک ہے، عالم حالت، دوبالا دگنی خوبصورت، باریدار مطلب پہرے دار۔ تو وہ ماں اس کے کوٹھے کا حالہ ہوا، غرض وہاں کا عالم دوبالا ہوا۔ وہ یہ بتا رہا ہے شاعر کہ جو ماں جو چاند تھا اس نے جو شہزادے کے ارد گرد ایک دائرہ بنا دیا جس سے وہ عالم، وہ جگہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ غرض وہاں کا عالم دوبالا ہوا مطلب وہاں کی جو وہ جگہ تھی بہت خوبصورت لگنے لگی، وہ پھولوں کی خوشبو، وہ ستھرا پلنگ، جوانی کی نیند اور وہ سونے کا ڈھنگ، یعنی کہ وہ پھولوں کے ہر طرف پھولوں کی خوشبو بکھر گئی، اس کا صاف ستھرا جو پلنگ تھا اس کے آس پاس پھولوں کی خوشبو آ رہی تھی، اور وہ جو اس کی جوانی کی نیند تھی وہ گہری نیند سو رہا تھا، اور اس کا سونے کا ڈھنگ جو تھا وہ بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ یہاں تک کہ چوکی کے تھے باریدار، جہاں تک کہ جو وہاں کے پہرے دار تھے جو اس کا پہرا دے رہے تھے، ہوا جو چلی سو گئے ایک بار، جو وہاں پہ ٹھنڈی ہوا چلی تو وہ سب سکون کی نیند اس کے جو پہرے دار تھے وہ بھی سو گئے۔ ٹھیک ہے، امید ہے شعر کی سمجھ آپ کو آ گئی ہوگی۔ تو تشریح ہے اس کی کہ جب شہزادہ بینظیر ضد کر کے چھت پر جا سویا تو چاند اس کے حسن کا عاشق ہو گیا، اور اس نے اس کے حسین چہرے کے ارد گرد ایک حالہ مطلب ایک دائرہ بنا دیا، گویا وہ اس چہرے کی ملکیت کی حد بندی کر رہا تھا۔ مطلب وہ یہاں پہ تھوڑی سی ڈیٹیل آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ شاعر کہتا ہے کہ وہ شہزادہ اتنا خوبصورت تھا، وہ سویا ہوا تھا اور اس کے حسن سے چاند جو تھا وہ اس کا عاشق ہو گیا تھا، اور اس نے اس کے حسن کے اس کے پلنگ کے ارد گرد ایک دائرہ بنا دیا تھا جس سے اس کی خوبصورتی اور بڑھ گئی تھی۔ غرض کے شہزادہ بینظیر کے حسن بے مثال، اور چاند جو اس پر فدا ہو گیا تھا اس کے سارے ماحول کو اس کے حسن کو اور زیادہ خوبصورت ہے، یعنی کہ چاند کی جو 14ویں رات تھی وہ شہزادے کے پلنگ پر پڑ رہی تھی، اس کے ارد گرد اس کا دائرہ بن گیا تھا، ایسے لگتا تھا کہ چاند اس پر فدا ہو گیا ہے، چاند اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر اس کا عاشق ہو گیا، اور وہ ماحول اور پھر وہاں کے رات کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا اور وہ پھولوں کی خوشبو، تو یہ سب ماحول جو ہے وہ بہت خوبصورت لگ رہا تھا، اور شہزادہ بینظیر جو تھا وہ اپنے خوابوں میں اس خوبصورت پلنگ پر سکون سے سویا ہوا تھا، اور اس کے سونے کا انداز بھی جو تھا وہ بہت خوبصورت لگ رہا تھا، اور ایسے ماحول ایسی ٹھنڈی ہوا میں جو اس کے جو پہرے دار تھے وہ بھی سب سو چکے تھے۔ ٹھیک ہے، امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ چلتے ہیں نیکسٹ ہے غرض سب کو وہاں عالم خواب تھا، غرض سب کو وہاں عالم خواب تھا، فقط جاگتا ایک مہتاب تھا، قضا ہوا ایک پری کا گزر، پڑی شہزادے پہ اس کی نظر، ہوئی حسن پر اس کے جی سے نثار،
وہ تخت اپنا لائی ہوا سے اتار. ٹھیک ہے. اس میں فقط کا مطلب صرف جی سے نثار ہونا، دل و جان سے قربان ہونا، عاشق ہونا. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے میں آپ کو شعر کا مطلب بتا دیتی ہوں. غرض سب کو وہاں عالم خواب تھا، فقط جاگتا ایک ماہتاب تھا. یعنی کہ غرض کہ سب کو وہاں کا جو ماحول تھا وہ اس کے سکون سے سب سوئے ہوئے تھے، فقط جاگتا ایک مہتاب تھا، کہ فقط صرف ایک جو تھا وہ چاند وہ جاگ رہا تھا. قضا ہوا ایک پری کا گزر، کہ وہاں سے ایک پری کا گزر ہوا، پڑی شہزادے پہ اس کی نظر، اس کی شہزادے پہ نظر پڑی، ہوئی حسن پر اس کے جی نثار. جب اس نے اس کی خوبصورتی کو دیکھا تو وہ اس پر عاشق ہو گئی. وہ تخت اپنا لائی ہوا سے اتار، وہ اپنا تخت اپنا اتار کر اپنے شہزادے کے چھت پر لے آئے. ٹھیک ہے. یہ اس کا مطلب تھا. تو اس میں کیا ہے تشریح میں کہ الغرض شہزادہ بے نظیر جو چھت پر سو رہا تھا، ہر طرف چاندنی پھیلی ہوئی تھی. ایسے خوابناک ماحول میں سوائے چاند کے سب سو رہے تھے. یعنی کہ وہ ایسا ماحول تھا، سکون تھا، وہاں پہ چاندنی رات تھی کہ سب لوگ سوئے ہوئے تھے، صرف چاند جاگ رہا تھا. وہ بھی شہزادے کے حسن کو ایسے لگتا تھا کہ وہ ٹکٹکی باندھ کر دیکھے جا رہا ہے. ایسا لگتا ہے شہزادے کے حسن پہ عاشق ہو گیا. ایسے میں وہاں پہ ایک پری کا گزر ہوا. جیسے کہ پیچھے میں نے آپ کو اس کہانی کا مطلب بتایا ہے کہ شہزادہ اور یہ پری تھی جس کا نام تھا ماہ رخ. ٹھیک ہے. اس کی نظر شہزادے پر پڑی، وہ وہاں سے گزر رہی تھی تو اس کی نظر شہزادے پر پڑی تو وہ اس کو اس طرح خواب دیدہ حسن پر اس کے نثار ہوگی. یعنی کہ اس کو دیکھ کر وہ جو پری تھی اس پر عاشق ہوگی اور اس نے اپنا جو تخت تھا محل کی چھت پر اتار لیا. یہ تھا اس کا مطلب. چلتے ہیں نیکسٹ ہے شعر. جو دیکھا تو عالم عجب ہے یہاں، منور ہے سارا زمیں آسماں، ہوئی دونوں کے حسن کی ایک جوت، کہ جیسے ہو دو چشموں کی ایک سوت. میں عشق میں پھر یہ سوجی ترنگ، کہ لے چلیے اس کا امانت پلنگ. ٹھیک ہے. منور روشن، جوت مطلب چمک دمک روشنی، سوت زمین سے چشمہ ابلنے کی جگہ. ٹھیک ہے. جہاں زمین سے کوئی پانی کا چشمہ ابلتا ہے اس کو اس جگہ کو سوت کہتے ہیں. میں عشق کی شراب، مراد پیار اور عشق. ٹھیک ہے. تو اس میں جو دیکھا تو عالم عجب ہے یہاں، منور ہے سارا زمیں آسمان. یعنی کہ جب پری نے وہاں کا عالم دیکھا تو بہت عجیب تھا. اسے ہر طرف خوشبو، روشنی اور بہت خوبصورت نظارہ اس کا نظر آیا. وہ تو اس نے شہزادے کو بھی دیکھا کہ وہ بھی اتنا خوبصورت ہے اس کا، تو وہاں کا ماحول اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر تو وہ وہاں پہ عاشق ہو گئی. ہوئی دونوں کے حسن کی ایک جوت، کہ دونوں ہی خوبصورت تھے. پری تو تھی خوبصورت تو شہزادہ بھی خوبصورت تھا، کہ جیسے ہو دونوں چشموں کی ایک سوت، کہ جیسے دونوں طرف ایک جیسے خوبصورت چشمے ہوں. اس کی مثال اس میں شاعر نے یہ دی ہے کہ دو جیسے چشمے ابل رہے ہوتے ہیں خوبصورت، اس طرح وہ شہزادی پری اور شہزادے کا خوبصورتی جو تھی وہ اس طرح محسوس ہو رہی تھی. میں عشق میں پھر یہ سوجی ترنگ، میں عشق میں یعنی کہ وہ جو پری تھی اس کو یہ خیال آیا کہ لے چلیے اس کا امانت پلنگ. وہ کہتی ہے کہ کیوں نہ بھئی یہ شہزادہ اتنا خوبصورت ہے، اس پر عاشق ہو گئی تھی تو اس نے پری نے کہا کہ کیوں نہ اس کا جو پلنگ ہے اس پلنگ کو ہی اٹھا کر اس کو اپنے پرستان میں لے جاؤں. ٹھیک ہے. جیسے کہ اب تشریح ہے کہ الغرض جب شہزادہ بے نظیر چھت پر سو رہا تھا تو یہ چاند کی 14ویں رات تھی. پری ماہ رخ کا گزر وہاں سے ہوا اور اس نے شہزادہ بے نظیر کو دیکھا تو اس کے حسن سے متاثر ہو کر اپنا تخت اس کے محل پر اس کی چھت پر اتار لیا. ٹھیک ہے. وہاں چھت پر اس نے جو عالم دیکھا تو وہ سحر طاری کا دینے والا تھا. مطلب جب پری نے وہاں پہ چھت کا ماحول دیکھا تو وہ اس کو خوبصورت لگا. وہ زمین وہ آسمان کی ہر شے روشن تھی کیونکہ 14ویں رات تھی. ہر طرف سے ہر چیز چمک رہی تھی. چاند کی 14ویں اس کی چاند کی روشنی سب چیزوں پہ پڑی تھی. وہ خوبصورتی تھی وہاں پہ. اس کو دیکھ کر اس کو وہ برداشت نہیں ہوئی. وہ ہر طرف چاندنی کا نور پھیلا ہوا تھا. تو پری تو حسین تھی ہی، یہاں تو شہزادہ بھی اپنے حسن میں بے مثال تھا. جب دونوں طرف حسن ہی حسن تھا تو آسمان اور زمین کا روشن ہونا لازمی امر تھا. مطلب دونوں خوبصورت تھے. چاند کی 14ویں رات تھی. شہزادہ بھی اور پری بھی دونوں خوبصورت تھے. اس کی خوبصورتی سے وہ جگہ اور بھی خوبصورت لگنے لگی. یوں لگتا تھا کہ دونوں کے حسن کا سرچشمہ ایک ہی ہے.
یعنی کہ دونوں جیسے کہ چشمے زمین سے پھوٹ رہے ہوتے ہیں، خوبصورت لگتے، وہ کہتے ہیں کہ دونوں ہی جو اپنے حسن سے بھرے ہوئے تھے۔ شہزادہ اپنی جگہ پہ خوبصورت تھا اور پری جو تھی وہ بھی اپنی جگہ پہ خوبصورت تھی، دونوں کی خوبصورتی سے وہ وہاں کا ماحول، وہاں کی جگہ اور خوبصورت لگ رہی تھی۔ اب پری ماروک کے سر پر عشق کا جنون سواری ہوگا، وہ اس کو دیکھ کر شہزادے کو اس کی عاشق ہوگی، اس پہ جنون سواری ہوگی، اور اس نے فیصلہ کیا کہ شہزادے بے نظیر کو پلنگ سمیت ہی اٹھا کر لے جائے اور اپنی پرستان میں چلی جائے۔ ٹھیک ہے، یہ تھے اس کی تشریح۔ امید ہے آپ کو بہت اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ چلتے ہیں نیکسٹ اور آخری شعر کی طرف۔ نیکسٹ ہے نظم کا جو آخری شعر، جو کہ ہے: محبت کی آئی جو دل میں ہوا، وہاں سے اسے لے اڑی دل ربا، غرض لے گئی آن کی آن میں، اڑا کر وہ اس کو پرستان میں، کبھی دل رہے خوش کبھی درد مند، زمانے کی جب سے ہے پست و بلند۔ ٹھیک ہے، تو اس میں دلربا، محبوبہ، خوبصورت و خوش عقل۔ ٹھیک ہے، آن کی آن میں مطلب فوراً، جلدی سے، پرستان مطلب پریوں کے دیس میں، پست و بلند اونچ نیچ، پست کہتے ہیں نیچائی کو اور بلند کہتے ہیں اونچا، اونچ نیچ۔ ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے شعر کا: محبت کی آئی جو دل میں ہوا، وہاں سے اسے لے اڑی دل ربا، مطلب کہ جب اس کے دل میں محبت آئی، جو وہ پری تھی جو اس شہزادے کو دیکھ کر اس پر عاشق ہو گئی تھی، اس کے دل میں جب اس کے لیے محبت پیدا ہوئی تو اس نے سوچا کہ اس کو لے کر یہاں سے جائے، تو وہ اسے اس کے پلنگ سمیت وہاں سے لے اڑی، جو اس کی محبوبہ دلربا مطلب عاشق ہو گئی تھی تو اس کو لے اڑی۔ غرض لے گئی اس آن کی آن میں، کہ یعنی کہ غرض اس کو وہ فوراً ہی وہاں سے لے اڑی اور اڑا کر وہ اس کو پرستان میں، وہ اڑا کر کہاں لے گی؟ اس کو اپنے پرستان میں لے گی۔ کبھی دل رہے خوش کبھی درد مند، کبھی وہ خوش رہتا جب شہزادہ خوش ہوتا، شہزادی وہ پری خوش ہوتی، تو کبھی وہ پریشان ہوتا شہزادہ تو پری بھی پریشان ہوتی۔ زمانے کی جب سے ہے پست و بلند، زمانے کی جب سے یہ اونچ نیچ ہوئی، وہ شہزادے کو جب اپنے ساتھ لے گئی تو جب شہزادہ خوش ہوتا تو وہ پری خوش ہوتی، جب شہزادہ پریشان ہوتا تو پری بھی پریشان ہوتی، تو یہ زمانے کی جو اونچ نیچ میں اس طرح وہ زندگی بسر کرنے لگے۔ تو اس کے جو تشریح ہے: الغرض شہزادہ بے نظیر جو چھت پر سو رہا تھا تو پری ماروک کا گزر وہاں سے ہوا، وہ اس کے حسن سے بے حد متاثر ہوئی، اس کے دل میں عشق کے جنون نے یہ فیصلہ دیا کہ شہزادے کو پلنگ سمیت پرستان لے جایا جائے۔ یوں پری شہزادے کو پلنگ سمیت وہاں سے لے اڑی اور چند ہی لمحوں میں اسے لے کر پرستان پہنچ گئی۔ شہزادہ جو بے خبر سو رہا تھا، جو کچھ اس کے ساتھ ہو چکا تھا اس کو اس کے بارے میں علم نہیں تھا کہ وہ کہاں پہنچ چکا ہے۔ یوں پری ماروک شہزادے کو پرستان لے گئی۔ اب زندگی دھوپ چھاؤں کی طرح گزرنے لگی، شہزادہ خوش ہوتا تو پری بھی خوش ہوتی، شہزادہ گھر والوں کی یاد میں اداس ہوتا تو پری بھی اداس ہو جاتی، تو اس طرح ہم اپنی زندگی گزارنے لگے۔ تو یہ تھی نظم جو کہ ہے، اس کا نام ہے شہزادے کا چھت پر سونا اور پری کے ہاتھوں اغوا ہونا۔ یہ میر حسن کی تھی نظم، جو کہ میں نے آپ کو بہت ڈیٹیل کے ساتھ اور بہت آسان ورڈز میں سمجھائی ہے۔ امید ہے آپ کو اس کے سارے شعر سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اب جب بھی آپ شعر دیکھیں اس کو غور سے پڑھیں تو آپ کو میرا جو میں نے آپ کو سمجھایا جس طرح، مجھے امید ہے آپ شعر کو پڑھتے جائیں گے تو آپ کو اس کا سارا مطلب سمجھ آ جائے گا۔ تو اپنے دوستوں میں بھی شیئر کریں تاکہ ان کے لیے بھی ایگزامز میں آسانی ہو۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو سب کو اچھے نمبروں سے کامیاب کرے۔ تو ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، اپنے چینل کے ساتھ رہیے گا۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔